अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। दूसरे पार्लिमानी साल के आगाज पर मुनक्किदा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद नारेबाजी और एहतजाज से ईंट बजा दी। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी के खिताब के आगाज में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामान ने कुर्सियों पर खड़े होकर और डेस्क बजाकर एहतजाज शुरू कर दिया। शदीद शोर शराबे के बायस सदर साहब को पूरी तकरीर कानों पर हेडफोन लगाकर करनी पड़ी। सदर मुमलिकत ने हुकूमत के गुज़िश्ता एक साला कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि मईशत मुस्तहकम हुई है, मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फरोग देना होगा। अब हमें अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना होगा, अवामी खिदमत के शोबे और पसमानदा इलाकों की तरक्की पर भरपूर तवज्जो देना होगी। सदर मुमलिकत ने अपोजिशन को जाती और सियासी इख्तलाफात पसे पुश डालकर मईशत की बहाली, जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए मिलकर काम करने की दावत तो दे दी, लेकिन जमीनी हकायक ये हैं कि वो हुकूमत जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो तहरीक इंसाफ को एक जलसा तक करने की इजाजत नहीं दे रही। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 मार्च को लाहौर में जलसा करने के लिए अदालतों में धक्के खा रही है। सियासी इस्तेहकाम, कानून की हुक्मरानी को जमहूरी इक़दार पर अमल करने से ही मुमकिन बनाया जा सकता है, लेकिन बसद एहतराम सदर साहब, इन तमाम अच्छे अल्फाज का मौजूदा हुकूमत के साथ कोई लेना देना नहीं। इंसानी हुकूक और आज़ादी इज़हार राय को दबाने के बायस हम रिप्रेस्ड ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। कौमी इत्तेफाक राय के बगैर किसी भी मुल्क की मईशत का चलना नामुमकिन है और कौमी इत्तेफाक राय का आलम यह है कि दहशतगर्दी के मामले पर वफाकी हुकूमत चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिफारती मामलात में दखल ना दे। ग्रीन टूरिज्म शुरू करने पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाता और दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी तक को एतमाद में नहीं। From the Indus River that I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct first proposal and work. एक ऐसे वक्त में जब इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी सूबे पंजाब और सिंध को खबरदार कर रहा है बशमूल गंदम मौजूदा रबी की फसलों के लिए पानी की 35% तक कमी के लिए खुद को तैयार रखे, सदर पाकिस्तान ने पहली मर्तबा दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर लब कुशाई की है। दरियाए सिंध से निकाली जाने वाली ये नहरें SIFC के इनिशिएटिव के तहत निकाली जा रही हैं। कौमी असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब का पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसिफ जरदारी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी, दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी हो या उसका बेटा हो बिलावल जरदारी, पाकिस्तान के गयूर खवातीन हज़रात और बिलखसूस सिंध के खवातीन हज़रात, ये वो लोग हैं जो आपका पानी बेचने जा रहे हैं। इन्होंने ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास तलब किया, ना इन्होंने NFC अवार्ड का इजलास तलब किया। ये जो आपकी फॉर्म 47 शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसके साथ मिले हुए थे। मुल्की हालात की कोई सिमत नजर ही नहीं आ रही। पसमानदा तरीन सूबा बलूचिस्तान में महकमा ज़कात को खत्म करने का ऐलान तो कर दिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब का कहना है कि महकमा ज़कात सालाना 30 करोड़ रुपए मुस्तहकीन में तकसीम करता रहा है। 30 करोड़ रुपए तकसीम करने के लिए महकमे पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए के अखराजात हुए। पिछले 2 साल से मुस्तहकीन में ज़कात की रकम तकसीम ही नहीं हुई। 30 करोड़ रुपए हमने ज़कात में बांटने हैं। उस 30 करोड़ को बांटने के लिए हम ज़कात डिपार्टमेंट में 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च करते हैं 80 गाड़ियों के साथ, और पिछले 2 साल से किया भी नहीं है। जमहूरी इक़दार, कौमी इत्तेहाद और कानून की हुक्मरानी जैसी इस्तिलाहात साहिब इक़्तिदार इस्तेमाल तो कसरत से करते हैं, लेकिन अमल इसके बरक्स है। ऑपोजिशन रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब के घर पुलिस ने फिर रेड किया है। अवामी नुमाइंदों को हरासा करने का आलम यह है कि साहिबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं, मुझे पैगाम दिया गया है कि हम आपके बेडरूम तक पहुंच सकते हैं। जिन्होंने पैगाम देना था उन्होंने दे दिया कि हमारी एक्सेस आपके बेडरूम तक हो गई है, तो ठीक है, हो गई है। पैगाम मैंने रिसीव कर लिया, बट मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। ईद के बाद एहतजाजी सियासत क्या करवट लेती है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIFA के दरमियान इत्तेहाद काफ़ी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब तो समझते हैं कि उनका और मौलाना फजल रहमान साहब का सियासी DNA एक जैसा है, इसलिए मौलाना साहब का PTI के साथ कोई भी इत्तेहाद नामुमकिन है। मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुर्बतें बड़ी हैं। जो एक खलीज था वो कम हुआ है, लेकिन ईद के बाद क्या सूरत हाल होगी, ये आज की मुलाकात
انتخابات کے بعد سامنے آئے گا، جبکہ عید کے بعد احتجاج پر تحریک انصاف کے سابق رہنما شیر افضل مروت صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے معاملے پر عوام اور عمران خان کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ مروت صاحب کہتے ہیں یہ 10 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، یہ عید کے بعد احتجاج مؤخر کریں گے۔ یہ بعد احتجاج کرنے جا رہے ہیں، یاد رکھیں میرے الفاظ، یہ 10 لوگ جمع نہیں کر سکتے اور قوم کو اور خان کو لارے لگائے ہوئے ہیں کہ ہم احتجاج کر کے دکھائیں گے۔ یاد رکھیں عید کے بعد کوئی احتجاج نہیں ہوگا، مؤخر کریں گے اس کو۔ ہمیں جوائن کرے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ممبر قومی اسمبلی جناب علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ علی صاحب، گفتگو کا آغاز آج اسی بات سے کہ آج جب ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جہاں پہ سفرا موجود تھے، جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، ایک بڑی تعداد پارلیمنٹیرینز کی اور تمام جو پریس گیلری میں بھی لوگ سارے موجود تھے، اپوزیشن بھرپور احتجاج کر رہی تھی، شدید نعرے بازی کی جا رہی تھی، تو آج کوئی اسپیشل وجوہات تھیں جہاں پر آپ نے خوب نعرے بازی کی اور شدید احتجاج رجسٹر کروانے کی کوشش کی گئی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی، سال پورا ہوا اس حکومت کا جو کہ بدقسمتی سے مینڈیٹ کے بغیر بیٹھی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ 90s سے جا کے دیکھ لیں تو یہ اب ایک ٹریڈیشن سی ہے کہ پریزیڈنٹ کی سپیچ کے دوران اپوزیشن احتجاج کرتی ہے۔ ہم نے بھی کیا، پچھلے سال بھی احتجاج کیا تھا، ہمارے دور میں بھی ہوا، ہمارے خلاف ہوا، اور اس سے پہلے جب ممنون صاحب صدر تھے تو تب بھی ہم نے احتجاج کیا تھا۔ اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ دیکھیے، جو صدر کی سپیچ کا دن ہوتا ہے اس دن احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص اگر بیمار ہے تو جس دن اس کی بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے وہ اس دن بیمار نہیں ہوا ہوتا، وہ اس کی وجہ کافی طویل ہوتی ہے۔ حادثہ یوں ہی رونما نہیں ہوتا، زمانہ کرتا ہے پرورش پرسوں۔ تو یہ اس پورے سسٹم کی بیماری کی علامت ہے کہ اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر کوئی ریڈریسل میکینزم رہا نہیں ہے پارلیمنٹری سسٹم میں بھی، اور اسی پارلیمنٹ اور اسی حکومت کے کارناموں میں سے یہ کالا کارنامہ اور بھی ہے کہ عدالتوں کا بھی انہوں نے وہی حال کر دیا ہے جو اس وقت حکومتوں کا ہے۔ جب آپ کے پاس ریڈریسل نہ ہو، انصاف لینے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، جہاں آپ کی آواز دبائی جائے، تو پھر احتجاج ہی واحد راستہ رہ جاتا ہے۔ میرے خیال میں اگر اسی طرح چلتا رہا تو بہت وہ وقت دور نہیں ہے کہ بالکل ہی لوگوں کی امیدیں اس پارلیمان سے ختم ہو جائیں گی، اور یہ ایک طرح کا سفید ہاتھی جو بن چکا ہے کہ کروڑوں روپے اس پہ خرچہ ہے اور عوام کو ریلیف کیا مل رہا ہے، پارلیمنٹیرینز تک کو انصاف نہیں مل رہا، چہ جائے کہ عوام۔ آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کے بیڈ روم تک جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ سو اس قسم کے حالات پھر ہمیں ایک سال میں بھی مزید آگے بھی نظر آئیں گے؟ دیکھیں، اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کر سکتی ہے اور احتجاج کر سکتی ہے، واک آؤٹ کر سکتی ہے، ایبسٹین کر سکتی ہے، اور پرزور طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھ سکتی ہے۔ یہی طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے آگے تو یہ ہے کہ پھر اپنے آپ سے بم باندھ کے آ جائیں یا پھر وہاں ہاتھا پائی شروع ہو جائے، مار کٹائی شروع ہو جائے، وہ تو ڈیموکریٹک نارمز نہیں ہے۔ کہ زرداری صاحب کی سپیچ کے دوران احتجاج ہوا، اور ایک اور بھی چیز ہے، دیکھیں لوگ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ جس کی پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے کیا وہ اس کا مینڈیٹ اصلی ہے بھی کہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی دوائی ہے اور آپ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا اثر یا فائدہ کتنا ہوا، پہلے یہ تو چیک کر لیں کہ دوائی اصلی ہے کہ جیلی۔ رائٹ، بٹ علی محمد صاحب، ان پورے ایئرز میں جہاں پر آج ہم جس طرح سے دیکھ رہے تھے، بار بار سٹریس اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ یہ 8واں سال ہے بطور صدر جو زرداری صاحب خطاب کر رہے تھے، آپ نے پارلیمنٹ کی، اگر میں گراف کی ڈائریکشن کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں، آپ نے اس کو کس ڈائریکشن پہ جاتے دیکھا؟ آپ نے اس کو زوال کی طرف جاتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے اس گراف کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا، اپر ایک ٹریجیکٹری کی طرف؟ کس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے رجحان کو؟ sliding down very steep, very fast. اور ذمہ داران میں آپ موجودہ یہ جو انکمبنٹس ہیں جو اس وقت اقتدار میں، انہی کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ نہیں، جتنی لیڈرشپ ہے سب کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو سب نے مل کے بے وقت کیا ہے کہ اس وقت یعنی کہ
ووٹ ڈزنٹ ایون میٹر. ووٹ لینا یا عوام اب میٹر ہی نہیں کرتا, اب کچھ اور لوگ میٹر کرتے ہیں. آپ ان کو خوش رکھیں اور گاڑیوں پہ پاکستان کے جھنڈے لے رہے ہیں. رائٹ, بٹ علی صاحب آج صدر زرداری صاحب نے آج آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا. وہ کہتے ہیں وہ حمایت نہیں کر سکتے بطور ایک محب وطن پاکستانی, بطور صدر مملکت, اور ان کا کانسٹیٹیوشنل اپنی ڈیوٹی کا بھی انہوں نے مینشن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ یہ جو دریائے سندھ میں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے SIFC اور گرین انیشیٹو کے تحت یہ جو مزید نہریں نکالنے کا معاملہ ہے اس کی انہوں نے کہا میں حمایت نہیں کر سکتا. سو ایک آؤٹ رائٹ ریجیکشن جو ان کی طرف سے آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف اس کی حمایت کرتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیا حمایت کرنی ہے؟ مطالبہ ہی ہمارا ہے. یہ کیوں بیٹھے ہیں پھر حکومتی بینچوں پہ؟ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. منافقت چھوڑیں پھر. ماضی میں تو یہ ہوتا تھا نا, دیکھیں محترمہ بینظیر جب وزیر اعظم بنی ان کے خلاف IGI بنی. IGI بنی تھی لیکن جنیجو صاحب اپنی سیٹ جیتے ہوئے تھے. میاں صاحب جب 1993 میں جب میاں صاحب 90 میں پہلی بار وزیر اعظم بنے, ان کو کچھ مینڈیٹ دیا گیا تھا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ میاں صاحب اپنی سیٹ ہارے تھے, وہ اپنی جیتے تھے. یا جب کبھی ماضی میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے, یا ماضی میں کوئی بھی کرسی پہ آیا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ, وہ اپنی سیٹیں جیت کے آئے ہوتے تھے. ان کو 10, 15, 20 سیٹیں دلا دی جاتی تھی. کچھ ہوتا تھا, کوئی ووٹوں میں کوئی چکر چلا دیا, کچھ کر دیا, لوگ توڑ دیے آگے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ حکومت ایسی بنی بیٹھی ہے جس کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ ووٹ ہے, اور ان کے ٹاپ کی ہولڈرز, سٹیک ہولڈرز, وزیر اعظم کی کرسی پہ براجمان شخص, وزیر دفاع کی کرسی پہ براجمان شخص, وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ براجمان خاتون, یا اور جتنے لوگ ہیں, they've lost their seats. Utter shame for democracy. یہ rigging سے آگے کی چیز ہے. This is rigging plus. But yet علی محمد صاحب they say this with full confidence. آج وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی تھی کہ عوام نے بد تہذیبی اور خدمت کے درمیان جو فرق ہے وہ جانچ لیا ہے. آج جو میں یہ بھی ضرور سوال کرنا چاہتی ہوں علی صاحب, آج جو پارلیمان کے اندر جب نعرے بازی ہو رہی تھی اور آپ لوگ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ عمران خان کو رہا کرو, نہ وہ بھاگا نہ بیمار, قیدی نمبر 804, یہ مطالبہ کس سے کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں, مطالبہ تو جس سے بھی کیا جا رہا تھا, ایوان کے اندر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے حکومت جو اس جیلی مینڈیٹ پہ آئی بیٹھی ہے, وہ تو اپنے ہاتھ سے یہ زہر کا پیالہ خود نہیں پئیں گے, کیونکہ جس دن انہوں نے اصلی مینڈیٹ تسلیم کر لیا تو پھر ان کی جگہ تو یا جیل ہوگی یا اپوزیشن کی. بٹ علی محمد صاحب, قوم تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی, لیکن آپ کی جماعت پہ جو تنقید کی جا رہی ہے کہ لیڈرشپ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہے, کیوں نہیں ڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے عمر ایوب صاحب سے میں نے اپنے شو میں سوال کیا تھا کہ احتجاجی کیمپ لگانے کے حوالے سے خان صاحب کی کوئی ڈائریکشنز ہے, وہ کہتے ہیں خان صاحب کی کوئی ڈائریکشنز ابھی تک نہیں ہے. تو کیا صرف عمران خان صاحب کی ہدایت کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اور JUI کے ساتھ جو معاملات ہیں, کیا عید کے بعد ایک کوئی مؤثر احتجاج پاکستان تحریک انصاف کر پائے گی, جبکہ آپ کے سابقہ رہنما یہ الزام عائد کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ 10 لوگ اکٹھے نہیں کر سکیں گے, عید کے بعد بھی کوئی احتجاج نہیں ہوگا, یہ مؤخر کر دیا جائے گا؟ دیکھیں, میں تو نہ جماعت کے چیئرمین ہوں, نہ میں جنرل سیکرٹری ہوں, نہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں. میں ایک کارکن ہوں, کارکن کے طور پہ اپنا کام کر رہا ہوں, کرتا رہا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. احتجاج تحریک انصاف نے کیے ہیں. خان صاحب کا جب حکم آئے گا یا پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کہیں بیٹھنا ہے, چاہے وہ اڈیالہ ہو یا کہیں ہو, سب وہاں پہنچ جائیں گے. سر, لیکن موجودہ حکمت عملی سے آپ خوش ہیں اپنی جماعت کے بطور ایک سیاسی کارکن؟ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح سے آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ آپ ایک ہارڈ کور ایک پولیٹیکل ورکر ہے, آپ کوئی ایک بڑی پوزیشن کے کبھی بھی خواہش مند نہیں رہے, لیکن ایک بطور سیاسی ورکر آپ اتفاق کرتے ہیں موجودہ قیادت کی جانب سے جو حکمت عملی اڈاپٹ کی ہوئی گئی ہے ابھی تک؟ میں پولیٹیکل کمیٹی کا میں ممبر ہوں, کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں, خان صاحب نے خود بنایا ہے. اگرچہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن میں اپنی جماعت کی لیڈرشپ کے فیصلوں کو اون کرتا ہوں. میرے لیے بطور کارکن مناسب نہیں ہے کہ میں میڈیا پہ بیٹھ کر اپنی لیڈرشپ کے کسی فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناؤں. ہاں, کل رات بھی 6.5 گھنٹے ہم بیٹھے تھے پولیٹیکل کمیٹی میں نے جو کہنا تھا وہاں کہا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی مشکل وقت میں, عمران خان صاحب کو پیٹھ دکھائی, نکل گئے پتلی گلی سے, اب آ کے ہیرو نہ بنے, تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں اور دیکھ لیں کہ اب آگے بات کس طرف جاتی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ہم مضبوط کھڑے ہیں, اس کی فکر کوئی بھی نہ کرے.
ہاں ایک چیز البتہ ہے، ایک اسٹریٹجی کے تحت کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو عمران خان صاحب کو بڑا ہمدرد ظاہر کیا ہے اور اس لیڈرشپ کو اٹیک کر رہے ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جو نہ ٹوٹے ہیں، نہ بکے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ 26ویں ترمیم میں بکے، نہ وہ بھاگے، نہ وہ کمپرومائز ہوئے، اور آج بھی وہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے گھر توڑوا رہے ہیں، اپنے بچے اغوا کروا رہے ہیں، اپنی خواتین کی بےزتیاں کروا رہے ہیں، لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑا۔ ہر وہ شخص کو تنقید کا حق ہے کسی بھی شخص پہ اگر اس نے اس شخص سے زیادہ قربانی دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت میں گور صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے، اور باقی جتنی لیڈرشپ ہے، راجہ صاحب ہیں یا جتنے اور بھی ہیں، اسد قیصر ہیں، صوبائی لیڈرشپ ہے، گنڈا پور صاحب کا ذکر کرنا نامناسب ہوگا، اس شخص نے بھی سٹینڈ لیا ہے۔ ان سب لوگوں کو میں تو کم از کم خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مشکل صورتحال میں یہ لوگ کھڑے رہے، کچھ چیزیں صحیح ہوئی ہوں گی، کچھ چیزیں غلط ہوئی ہوں گی، لیکن جب ایک لیڈر کو جیل میں اتنے بڑے کو ڈال دیا جائے، جب بات کا جواب گولی سے دیا جائے، سیاست میں بات کا جواب بات سے ہوتی ہے، بات کا جواب گولی سے دیا جائے، اور تنقید کو دشمنی سمجھا جائے اور آپ کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جائے، ایسے حالات میں آپ کی نارمل پولیٹیکل حالات نہیں ہیں۔ یہ کوئی کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں ہم نہیں کام کر رہے، رول آف لا نہیں ہے۔ آپ کہاں جا کے انصاف، مجھے بتائیں، کیا پارلیمنٹ میں انصاف مل رہا ہے؟ کیا آپ کو عدلیہ میں انصاف مل رہا ہے؟ کیا آپ صاف ہی بات کر سکتے ہیں؟ کتنے آپ کے دوست احباب کو آف ایئر کر دیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو ملک تک چھوڑنا پڑا ہے۔ ان حالات میں یہ جو کچھ لے دے کے کچھ لیڈرشپ رہ گئی ہے خان کے ساتھ، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو زیادہ وفادار بنتا ہے پہلے آئے میدان میں کھڑا ہو اور وہ کر کے دکھائے جو یہ لیڈرشپ کر کے دکھا رہی ہے۔ علی محمد صاحب، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام میں ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور حال ہی میں سابق سینیٹر زاہد خان صاحب جن کی ایک بڑی طویل وابستگی رہی اے این پی سے، انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔ آپ ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات اپوائنٹ ہوئے ہیں نون لیگ کے اندر۔ زاہد خان صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں بھی جوائن کر رہے ہیں، ان سے وجوہات بھی جانیں گے نون لیگ میں شمولیت کے، اور ایسے دور میں جہاں پر بڑے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے موجودہ حکومت کو۔ زاہد خان صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ زاہد صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ کیا وجوہات تھیں اور آپ کو کس چیز نے کمپیل کیا کہ آپ نون لیگ کو جوائن کریں، اور آپ نے کیا خاص بات نون لیگ میں دیکھی؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے انیلا بی بی، میں نے تقریباً 10 مہینے پہلے سیاست چھوڑ دی تھی، اور میں نے کہا کہ میں سیاست نہیں کروں گا کیونکہ سیاست ابھی کاروبار بن گیا، اور کاروبار سے میں تو ایک سیاسی کارکن رہا ہوں، 40 سال ایک پارٹی میں سیاست کی، 34 سال میں ان کا انفارمیشن سیکرٹری رہا، لیکن ہم نے کوئی مفادات کے خاطر کوئی بھی سیاست نہیں کی ہے۔ مشکلات بھی دیکھے، بہت سارے اٹیکس بھی ہوئے ہم پہ طالبان کے، میرے گھر آج بھی گرا پڑا ہوا ہے، میرے بھائی کو آج بھی اس کے اندر گولیاں پڑی ہوئی، لیکن ہم نے کوئی پیچھے نہیں بھاگی اور ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ چونکہ اس وقت مسلم لیگ نون، میں نواز شریف سے متاثر ہوں، میں حقیقت بتا دوں، کیونکہ 2023 میں میرے اس سے ملاقات لندن میں ہوئی تھی۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں صاحب میں نے سیاست چھوڑ دی، میں سیاست اور نہیں کروں گا، کیونکہ جس نظریات اور سوچ کے تحت سیاست ہوتی رہی اور ہم کرتے رہے وہ ابھی نہیں رہی اس ملک میں۔ تو اس نے مجھے بہت زیادہ کنونس کیا، اور اس نے کہا کہ نہیں آپ سیاست میں چھوڑے، دیکھیں اگر آپ جیسے 3-4 اور آوازیں بھی دب جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، تو پھر یہ ملک کو تو چلانا ہے، ملک کو تو آگے لے کے جانا ہے۔ پھر بہرحال میں نے اس وقت ہاں نہیں کی اور میں آیا، تو اس کے بعد بھی اس نے رابطہ کیا، اور میں چونکہ امیر مقام ان کے صوبائی صدر ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ کنٹیکٹ میں رہا اور میاں صاحب کی میسج دیتے رہے۔ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ تنقید ہو رہی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو مسلم لیگ نون میں اختلاف رکھتے ہوں، لیکن وہ اگر آپ دیکھیں تو سیاست سے اختلاف شاید نہیں رکھتے ہو۔ حکومت میں جو بھی پارٹی حکومت میں جاتی ہے، ظاہر ہے اس کی اپنی بھی لوگ نالان بھی ہوتی ہے اور باہر سے بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن ہمارے جو اس وقت سربراہ ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے، اور مجھے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید، کیونکہ ابھی جب میں اس سے ملا تھا تو 1.5 گھنٹہ میرے اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے اس کو یہ ساری باتیں جو آپ میرے سے پوچھ رہے میں نے باتیں کی ہے، اور میں نے یہی کہا کہ میاں صاحب اس وقت یہ ملک تو بہت مشکلات میں ہے، بحران میں ہے۔ آپ نے زاہد صاحب یہ بات سامنے کی ہے میاں صاحب کے؟ کیونکہ اکثر نے جب کی تو بڑا شدید اختلافات سامنے آ گئے، پھر پارٹی چھوڑنے تک کی بھی نوبت آ گئی۔ نہیں میں نے بالکل، کیونکہ میں تو دیکھیں میاں صاحب ہر ایک بندے کو جس کے اپنے خواہشات نہ ہو، بھی کسی کا ذاتی خواہشات ہو تو پھر یہ چیزیں تو سامنے آ جاتی ہے، لیکن اگر کسی کا ذاتی خواہشات، میرا کوئی خواہشات نہیں تھی کہ
مجھے پارٹی کا عہدہ دیا جائے یا مجھے حکومتی کا عہدہ نہیں دیا جائے. میں ایک ورکر ان کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ میں کام کروں گا, لیکن مشکلات ہے, اس مشکلات کو اس ملک کو نکالنا ہے, اور وہ آپ کے خاموش ہونے سے ملک نہیں نکلے گا. تو اس نے یہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بلکہ وعدہ کیا کہ میں عید کے بعد آپ پختونخوا میں دورہ کروں گا اور میں سیاسی ایکٹیویٹیز اسی طریقے سے کروں گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لوگ جن کے نام آپ نے لیے شاید اس کی حکومت کے ساتھ تو کوئی اختلاف ہو, لیکن نواز شریف سے میرے خیال میں اس کی پالیسی سے کوئی اختلاف نہیں ہو انشاءاللہ. حکومت کے ساتھ اختلافات کے علاوہ بھی میاں صاحب کی سیاست پر بھی بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو پتہ ہے ایک بڑا سٹیچر رکھتے ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب اور میاں صاحب کے ساتھ ان کی بھی ایک طویل وابستگی رہی ہے. زاہد صاحب وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس کو پیچھے چھوڑ کے غیر سیاسی جو قوتیں ہیں ان کی بیساکھیوں کا سہارا لے لیا ہے. آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس بات سے اتفاق بالکل نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں خاقان عباسی صاحب کا اپنا رائے ہے, میں اس کے رائے کا احترام کرتا ہوں, لیکن دیکھیں ظاہر ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر سے دیکھ رہے, جو میں اپنے نقطہ نظر سے ایک سیاسی کارکن کے ناطے دیکھ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اپنے اس جو بھی اس کے ذہن میں تھی یا جو بھی اس کی سیاست تھی اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے, انشاءاللہ اسی طرح کے آگے چلیں گے. اور چونکہ شاہد خاقان عباسی میرا اچھا دوست بھی ہے, تو اس پہ اپنا نقطہ نظر ہے, میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن دیکھیں, اگر ہم ان کو بھی خاموش کریں اور یہ بھی کہہ دیں کہ یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے, تو یہ ملک چلے گا کیسے؟ یہ ملک تو کسی نے چلانا ہے, اس کے لیے مل کر آگے اس ملک کو لے کے جانا ہے. اور مجھے امید ہے کہ میں نے جب ابھی اس دفعہ میاں صاحب کو دیکھا, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ہم بھی سن رہے تھے کہ لوگ مایوسی میاں صاحب نہیں کر رہے, لیکن جب میں نے اس کو دیکھا, جس طرح خوش میں نے اس کو دیکھا, جس طرح مجھے اس نے ویلکم کیا, اور جس طریقے سے اس نے ہر ایک بات پہ کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے, ہم نے یہی کرنا ہے. اور وہ اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی 1-1.5 سال کے اندر پاکستان اس مشکلات سے نکل جائے گا اور سیاست بھی اس ملک کے اندر بھی ہوئے گی, اور یہ ہمارے جو مشکلات ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ بالکل ہوپ فل ہے. لیکن یہ آپ نے جو بات کی نا, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے مل بیٹھ کر اس مسائل کو ڈھونڈے, کیونکہ دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم سیاست کر سکیں گے. اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو سیاست کوئی بھی سیاسی پارٹی کہاں ہوگی, کہیں بھی نہیں ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ ڈاکو یہ دیکھیں, یہ اگر آپ دیکھیں بھی تو یہ 2018 سے پہلے یہ چیز نہیں تھی. یہ چیز کبھی اوپن اس طرح ہوئی بھی نہیں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنے اوپن مداخلت کی ہو. یہ 2018 کی انتخابات کے بعد جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا, اللہ کرے کہ ہم ہمارا ملک واپس اپنی حالات میں چلے جائے. ابھی ان غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہو رہی ہے اور انٹینسٹی کافی زیادہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی, میں تو سمجھ رہا ہوں, یہ تو دیکھیں حکومت جب بیٹھی ہوتی ہے تو اس کو یہ مشکلات اور یہ سارے باتوں کا پتہ ہوتا ہے. لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے میڈیا بات کر رہے ہیں کہ یا جو ہمارے اور پارٹیز بات کر رہے ہیں, دیکھیں ایک بات مجھے بتا دیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں ایک پرانا سیاسی کارکن ہوں. 2008 کے 2013 کے الیکشن تک پارم 45 اور پارم 47 کس نے سنا تھا؟ ہم نے تو کبھی بھی یہ پارم 47 نہیں سنا تھا. یہ تو ایک رزلٹ ہوتا تھا جب پریزائڈنگ افسر ہوتے تھے, وہ ایجنٹ کو ہر ایجنٹ کو اپنا رزلٹ دیتا تھا اور وہ آ جاتے تھے. تو زاہد صاحب اس کا سہرا کس کے سر پہ سجے گا؟ یہ فارم 45 اور فارم 47 کی بحث میں جو اس پورے ملک کو الجھا دیا گیا ہے, ٹریبیونل اب تک فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے, سال سے اوپر ہو چکا ہے الیکشنز کو. یہ جس نے انٹروڈیوس کروایا یہ 45-47 ذمہ بھی اسی کی ہے. یہ جو انوالومنٹ تھی جس نے کروا دیا وہ بھی ذمہ انہی کا ہے. دیکھیں کسی اور کا اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک چیز میں انٹروڈیوس کرواؤں تو اس کی ذمہ تو میں ہوں, کوئی اور تو نہیں ہو سکتا. بٹ جس نے بھی انٹروڈیوس کرا ہے زاہد صاحب, آپ یہ بات مانیں گے بینیفیشری تو اس وقت آپ کی جماعت ہے. دیکھیں جی, اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون سے جماعت ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہے تو اس کے وہی لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان چیز کو انٹروڈیوس کروایا تھا. اگر یہ نہ کرواتے تو شاید یہ نوبت آتے جو آج ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ریگنگ پہلے بھی ہو چکی ہے, ہوتے رہے. ابھی 2018 میں جو ہوا, میں خود الیکشن لڑ رہا تھا, میرے بکسے میرے جو وہاں پہ جو ہمارا اس وقت جج تھا, سیشن جج پریزائڈنگ افسر تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جی بکسے میرے سے اٹھا کے لے کے جاتے, ادھر سے دوسرے بکسے لا کے رکھتے ہیں. میں ہار گیا. تو یہ کیا ہم کہتے کہ اسی وقت بھی تو یہ ہوا ہے. لیکن اس دفعہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے, جو سوشل میڈیا ہمارے ہیں, جو ہمارے میڈیا آج وہ بہت واپر ہوئی ہے. ورنہ یہ تو
جب سے پاکستان بنا یہ چیز تو ہوتے رہتے کہ لیکن کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی زیادہ کبھی کم. میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک فیئر الیکشن ہونا چاہیے، ایک صحیح جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت پہ بلیو ہونا چاہیے اور ساری پارٹی مل بیٹھ کر اس کا ازالہ کریں. اس وقت خیبر پختونخوا میں زاہد خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک خلا ہے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے زاہد خان صاحب ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم نظر آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. صاحب آپ اپنی پارٹی میں بھی آواز اٹھائیں گے کہ اس ملک میں اپوزیشن کا بھی ایک کردار جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے، اپوزیشن کی بھی آواز کو دبانے کے بجائے ان کو جلسہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے؟ دیکھیے جی، بالکل احتجاج ہر ایک کا حق ہے، لیکن آج مجھے بتا دے کہ میں پہلے جس طریقے سے میں 40 سال سیاست کی، لیکن میں نے کوئی پارٹی ایسے نہیں کی کہ اس نے جب بھی وہ احتجاج کیا تو تشدد کیا. یہ دیکھیں 9 مئی والا جو واقعہ ہوا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی ہے. نیب کے ساتھ جتنا زیادتی ہوئی تھی آپ کو یاد ہے، اب یاد تو نہیں ہوگا لیکن کیونکہ آپ کی اتنی عمر نہیں، لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھے نیب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، پھر پیپل پارٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی اس حد تک نہیں گئے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے، لیکن احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. لیکن تشدد کرنا، چڑھائی کرنا، بندوق اٹھانا، شیلنگ خود کرنا اور پھر آگ لگانا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے نقصان ہے، ہمارے ملک کے نقصان ہے. یہ کسی اور کے نقصان ہم نہیں کرتے، ہم اپنے نقصان کرتے ہیں. اگر کسی کے املاک کو یا کسی کی گاڑی کو نقصان ہوگا تو کون ہے؟ وہ پاکستانی ہوگا نا. بے شک، بالکل. زاہد صاحب آخر میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی خیبر پختونخوا میں، اور چونکہ آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ 40 سال کی آپ کی وابستگی ANP کے ساتھ رہی، بڑے اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی رہا، آپ نے کبھی بھی اپنی سابقہ جماعت جو ہے وہ چھوڑنے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا تھا. 10 ماہ سے اگرچہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ سیاست سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، لیکن اب ان حالات میں خیبر پختونخوا میں اور جو وہاں کی حکومت ہے اس کی بھی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے نون لیگ کو کس طرح سے آپ خیبر پختونخوا میں ریوائیو کرنے میں ایک کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس وقت وہاں ایک خلا ہے، اب اس خلا کو پر کرنے جس پارٹی نے بھی ادھر کام کیا وہ خلا وہ پارٹی بن جائے گی وہاں پہ. اس وقت آپ دیکھیں نا PTI کا جو حشر ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، جو کمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کسی بار کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں. یعنی یہ واحد حکومت ہے کہ ایک دوسرے کی کمیٹی بھی ان کی اپنی بن گئی ہے اور اپنی کرپشن کی دیکھ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے کہ یہ کمیٹی بھی کرپشن میں انوالو ہے. باقی دوسرے پارٹیز جو ہے نا وہ ساری خاموشی تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب جو بھی پارٹی یعنی اس وقت جو پارٹیز اپوزیشن میں ہے تو وہ پارٹیاں وہ وہاں پہ جگہ لے لے گی جو وہ کام کرے گی. وہاں پہ لوگوں کی بہت مسائل ہے، وہاں مشکلات ہے، وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کا آپ نے دیکھا کہ جو صورتحال ہے، وہاں پہ جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، وہاں تو یعنی مطلب ڈیولپمنٹ کا یا کوئی ترقی خوشحالی کا کوئی چیز آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. تو اس میں اگر مسلم لیگ نون ہم لوگ ہمارا خواہش ہے، میں نے یہی مطالبہ ان سے کیا کہ اگر ہم اس کو توجہ دیں اور ادھر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس خلا کو ہم پٹ کر دیں گے، مسلم لیگ نون پٹ کر دیں گے. رائٹ زاہد صاحب، اور ایک اور سوال، آج صدر مملکت کی جو تقریر تھی، جو ان کی سپیچ تھی، اس میں انہوں نے آپ کی حکومت کی کارکردگی، نون لیگ جو کہ جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ جس حکومت میں، ان کی کارکردگی کو سراہا، اور لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یک طرفہ کچھ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ایک شدید دباؤ کا جو باعث بن رہی ہیں، اور جو بالخصوص جو دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا معاملہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ فیصلہ ہے اور اس پہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں کنسنسس کے ساتھ ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے بالکل، میں چھوڑ دوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. 91 میں میاں نواز شریف وزیر اعظم تھا اور اس نے یہ چاروں صوبوں کو ملا بٹا کے ایک واٹر ریکارڈ دستخط ہوا ہے. اس واٹر ریکارڈ پہ اگر عمل ہو جائے گا تو یہ مسائل جو ابھی ہم اٹھا رہے ہیں یا جو ہے یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس میں سارے پرائم منسٹر، حالانکہ مختلف حکومتیں تھی، سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں ANP کی حکومت تھی، بلوچستان میں کسی اور پارٹی کی تھی، اور سارے پارٹیاں میاں صاحب نے بٹائی اور ایک 91 واٹر ریکارڈ کیا. تو ہمیں امید ہے کہ میاں صاحب بھی وہی طریقہ کرے گا، سارے صوبوں کو بٹائے گا اور جو شکایت ہے اس شکایت کا انشاءاللہ ازالہ ہوگا اور ہم ایک قوم کے طرح مل بیٹھ کر اس مسائل کا حل ڈھونڈیں گے اور نکالیں گے. پہلے بھی اس سے ہو چکی ہے، میں نے جس طریقے سے عرض کیا کہ 91 ریکارڈ ہوا تھا
यही मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आज़म थे, उसने चारों सूबों को बुलाया था। हमारा उस वक्त एनपी की हुकूमत थी, उसमें हम हमारे भी उसमें लोग नुमाइंदे बैठे हुए थे और एक अच्छा फैसला हुआ था जिस पे काफी अरसे तक वो चलता रहा। अब वो न चाहिए कि उसको दोबारा देखें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मियां साहब यही करेगा और हम तो रखते हैं कि ये चारों सूबों को इकट्ठे और जो शिकायत है उसको दूर करेंगे। राइट। और जाहिद साहब, आपकी जमात का क्योंकि मौक़िफ़ है, जो आपकी जमात के सबसे बड़े मुखालिफ है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनसे मुताल्लिक आपकी जमात का मौक़िफ़ है कि वो गैर मकबूल हो चुके हैं। आप इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, इसलिए कि देखिए पंजाब में तो आपको पता है कि मरियम वज़ीर है और वो काम जिस तरीके से कर रहे हैं, हम जो लोगों को देख रहे हैं, देखिए अगर हमने और इससे ज्यादा भी डिलीवर किया तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो महंगाई थी उसमें कमी आई है, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज था वो कहाँ तक पहुंच गया, हमारे जो हमें डिफॉल्ट के खतरात से खतरात थे वो खत्म हो गए। और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है उसका अगर और पंजाब के साथ मुआवजा करे तो लोग कहते हैं कि यार वो हजारों बेहतर है पंजाब। तो इन चीजों की वजह से वो जरूर उसके जो मकबूलियत थी उसमें, और मकबूलियत एक बात मैं बता दूं, वो कोई लीडर की मकबूलियत की नहीं थी, क्योंकि वो उसके साथ जो कुछ हुआ था कि ये बकौल उनका कि ये एक मजलूम है तो उस मजलूम के साथ तो पाकिस्तानी कौम हमेशा के लिए खड़े हो जाती है, तो हो चुकी थी। अभी वो चीज कम होती जा रही है और तकरीबन हमारी सूबे में मैंने जब आपको अर्ज किया कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ कोई पार्टी हो के ताकि अवाम उसके तरफ देखे और वो देखे कि हमारी जो मुश्किलात है इसमें कोई कमी ला सकते, कोई हमारे में इजाला कर सकते हैं। तो और ऐसे में आपकी अपॉइंटमेंट एज एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PMLN, उसमें आप एक कलीदी किरदार, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक खाला है, उसमें एक कलीदी किरदार आप अदा कर सकते हैं। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।